बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टॉक शो। मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल मुबशर। टॉक और टक्कर से मिलकर बनता है टाकरा। एक बार फिर आपको टाकरा में खुशामदीद कहते हैं। यकीनी तौर पर आप इंतज़ार करते हैं हर रोज़, यानी कि जब भी प्रोग्राम होता है उस हवाले से कि आज कौन सी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत आपके रूबरू होगी जिनसे हम टक्कर भी लेंगे और कोशिश करेंगे कि उनसे गुफ्तगू भी हो। लेकिन आज जो मौजू है और जो मेहमान हैं, चूँकि मैं भी हाफिज़ हूँ तो हमें मौलवी ही कहा जाता है। तो बहुत बड़ा आलम हो उनको भी मौलवी कहते हैं, एक छोटा सा हाफिज़ हो उसको भी मौलवी कहते हैं। आज दो मौलवी आमने सामने हैं। एक तो मजहबी व सियासी जमात के बानी और रुकन भी हैं, लीडर भी हैं, और ऐसे जय्यद उलमा में से भी हैं जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए हर एक प्लेटफार्म पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं और दे भी रहे हैं माशाल्लाह। और मैं हूं आपके सामने मेज़बान इस प्रोग्राम का, जहां पर मैं दूसरी सियासी जमातों के साथ टक्कर लेता हूं हर एक मौजू के ऊपर, चाहे वो सॉफ्ट कार्नर की तरह हो चाहे वो हार्ड हो, लेकिन हम टक्कर जरूर लेते हैं, फिर जाके टाकरा बनता है। मेरे सामने इस वक्त मौजूद हैं, आप उनको स्क्रीन पे देख रहे हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना पीर आसम नदीम चिश्ती साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। क्या हाल चाल है जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत साहब बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त नायत किया और एक ऐसे मौजू को हम आज ज़ेर बहस लाने जा रहे हैं जिसके ऊपर बात करना वक्त की अशद ज़रूरत है। जी कारकुनों की भी आवाज़ है और जो दीगर सियासी जमातें हैं उनको भी बताना ज़रूरी है कि जिस मजहबी और सियासी जमात के हवाले से हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, इसका वजूद क्यों आया और इसके आने का मकसद क्या था और ये मकासद क्या थे, मंशूर क्या है, इस हवाले से मुतअद्दिद आपसे सवालात होंगे। 2018 के इलेक्शन से पहले पहले की हम बात करेंगे, उसके बाद की मौजूदा हालात की हम बात बिल्कुल नहीं करेंगे। पहला सवाल आपसे ये है कि जो मजहबी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक लब्बैक है, उसका मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। लब्बैक 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 या सय्यदी या रसूल अल्लाह। ताजदार ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मनसब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु। बहुत शुक्रिया जनाब हाफिज़ बिलाल मुबशर साहब, आपने खूबसूरत उन्वान का इंतखाब किया, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा अता फ़रमाए। तो आपने सवाल किया कि मजहबी जमात तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीमा, इसके मकासद क्या थे? हज़रत क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन नव्वरल्लाहु मरकदा, आपका मंशूर दस्तूर और आपका मतम नज़र यही था मुल्क पाकिस्तान जो कि कलमे के नाम पे हासिल हुआ है, इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत मुबारक के निज़ाम का निफाज हो। और उसकी वजह ये चीज़ बनी कि जब ऑल वर्ल्ड में मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ लोगों ने अपनी खुब से बातन का इज़हार करते हुए हुज़ूर ताजदार अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नाज़ेबा कलिमात और गुस्ताखियों का सिलसिला जारी किया, तो उस हवाले में ताफ़ुज़ नमूस रिसालत मआब अलैहिस्सलातु तस्लीमात के हवाले से जो आप मिशन लेकर चले, तो उसके लिए ज़रूरी था कि मुल्क पाकिस्तान में ऐसा कानून हो कि जिसके तहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। सही। जबकि जब से मुल्क पाकिस्तान में ताफ़ुज़ नमूस रिसालत का कानून बना है, किसी भी गुस्ताख रसूल को आज तक सज़ाए मौत नहीं दी गई। जिसके सिलसिले में होने वाली गुस्ताखियों का सिलसिला बढ़ता गया, तो फिर आपने ये सिलसिला शुरू किया, क्यों ना मुल्क पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून नाफिज हो, ताकि हुज़ूर की उम्मत और अहले पाकिस्तान सुख का सांस भी ले सकें और नबी पाक अलैहि वसल्लम की नामूस पाक का तहफ़्फ़ुज़ भी हो सके। मतलब आपकी पूरी तहरीक की बात करें या इस मजहबी व सियासी जमात की बात करें तो इसकी बुनियाद गाजी मुमताज़ खान कादरी साहब हैं। जी, जब क़िबला गाजी मिल्लत इस्लामिया मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत मुहाफ़िज़ नमूस रिसालत गाजी मुमताज़ खान कादरी शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपके जनाजे पर तमाम तर उलमाए पाकिस्तान, बल्कि उस वक्त तो पूरी दुनिया के उलमा एक पेज पर थे स्वाय चंद देख के, तो उस वक्त पूरे पाकिस्तान के उलमा ने इस अज़म का इज़हार किया कि कोई ऐसी हमारी तहरीक होनी चाहिए, ऐसी जमात होनी चाहिए जिस प्लेटफार्म पर हम अपनी आवाज़ जो इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठे हुए हज़रात हैं उन तक पहुँचा सके। सही है। बाबा जी ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब की अगर बात करें तो
غازی ممتاز حسین قادری صاحب سے پہلے ایک عالم کی طرح ہی مشہور تھے، لیکن کہتے ہیں کہ ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ غازی ممتاز حسین قادری صاحب کی وکالت کرنا ہوا۔ اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ اگر بابا جی قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے غازی صاحب قبلہ کے گستاخ رسول کو قتل کرنے سے پہلے کے خطابات سنے جائیں جی تو ان خطابات میں بھی وہی گرج چمک نظر آئے گی تحفظ نموس رسالت کے حوالے سے جو غازی صاحب کی شہادت کے بعد تھی۔ یہ بھی ایک سعادت کی بات ہے، ایک عاشق رسول کا مقدمہ لڑنا، جس طرح کے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مصور پاکستان حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ غازی صاحب جیل میں تھے میاں والی، تو اس وقت حضرت ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو بلایا بمبئی سے مقدمہ لڑنے کے لیے۔ مطلب یہ ایک سعادت ہے کسی عاشق رسول کی وکالت کرنا، بے شک۔ لیکن اگر صرف اس کو ہی وکالت کو ہی وجہ شہرت بنایا جائے تو یہ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ وجہ شہرت یہ ہے کہ جو رسول اللہ علیہ السلام کی عزت کی بات کرتا ہے اللہ اس کو عزت عطا فرماتا ہے۔ حقیقی بات یہی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کی ناموس کے تحفظ کے لیے جو ان کی جاندار اور شاندار آواز تھی جس سے پورا کفر لرزہ برندام ہو گیا، اندرونی بیرونی ساری قوتیں جو اسلام مخالف لبرلز سیکولرز تمام تر وہ ہل کر رہ گئے، اور نبی پاک علیہ السلام کی ناموس پر جس طرح علامہ خادم سر رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بات کی ہے دور دور تک اتنا جرت مند بندہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو سرکار کی ناموس کی بات کرتا ہے، حضور کی عزت کی بات کرتا ہے، اللہ اس کو عزتیں عطا فرماتا ہے۔ غازی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ غازی ممتاز قادری ان کو بھی تو شہرت سرکار کی ناموس کی وجہ سے ملی ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ تو یہ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا کہ صرف بابا جی کو غازی صاحب کی وکالت کی وجہ سے شہرت ملی، نہیں بلکہ بابا جی کو رسول اللہ علیہ السلام کی ناموس کی تحفظ کے حوالے سے آواز اٹھائی، اس کی وجہ سے اللہ نے شہرت بھی دی، عزت بھی دی، اور ایک کامیاب زندگی گزار کر وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ بابا جی ہمارے شہر سانگلہ علی میں کتنی بار آ چکے ہیں؟ بابا جی ناچیز کی دعوت پر 8 مرتبہ تشریف لائے۔ 8 مرتبہ؟ یہ سانگلہ اہل کی دھرتی کو شرف ہے، شاید ہی ہے کہ قرب و جوار کے شہروں میں، بلکہ پنجاب کے کسی شہر میں اتنی مرتبہ بابا جی تشریف لے گئے ہوں۔ لاہور سے علاوہ لاہور تو پھر بابا جی کا اپنا مطلب شہر، 8 مرتبہ۔ یہ کس سن کی بات ہے؟ پہلی مرتبہ ناچیز کی ملاقات جوہر آباد ایک عرس شریف کے موقع پر ہوئی، اچھا۔ اور واللہ بابا جی کی گفتگو میں نے پہلی مرتبہ سنی، پہلی مرتبہ زیارت کی۔ ناچیز کا 20 منٹ کا خطاب تھا، اچھا۔ تو اس کے بعد 2-3 خطاب اور ہوئے، تو بابا جی کا خطاب ہوا، اور منگولوں کے کتے والا جو واقعہ ہے نا جی، وہ بیان جب بابا جی نے کیا نا تو تقریباً ہر آنکھ اشک بار تھی، اور ناچیز کی آنکھیں بھی اشک بار تھیں۔ تو جب آپ نکلے ویل چیئر پر تھے تو اس وقت پھر میں نے سلام عرض کیا، گاڑی روکی میں نے، آپ نے پھر مجھے کارڈ اپنا عطا فرمایا۔ 2011 کی بات ہے۔ اچھا۔ تو پھر میں نے بابا جی کو بلایا 2012 میں جامع مسجد انوار مدینہ میں، صحیح، تاجدار ختم نبوت کانفرنس صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت پر آپ تشریف لائے۔ دوبارہ پھر حضرت علامہ مولانا شفیق احمد صاحب مجددی استاد العلماء قبلہ مدد اللہ علی، ان کا جو جامعہ تھا اس کے سالانہ جلسہ دستار فضیلت، اس موقع پر تشریف لائے۔ تیسری مرتبہ پھر ناچیز نے پھر بلایا عرس خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو میں کرواتا ہوں اس موقع پر۔ چوتھی مرتبہ پھر عرس پاک حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ، اس حوالے سے مرکزی جامع مسجد میں تشریف لائے۔ پانچویں مرتبہ پھر ہم نے بلایا قبلہ غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شہادت سے، یعنی 5 فروری کو ہم نے بلایا، 29 فروری کو غازی صاحب شہید ہوئے۔ اس کے بعد پھر 6ٹھی مرتبہ تشریف لائے اپنا محلہ رضا آباد میں، اچھا۔ وہ دوست ہیں تحریکی ساتھی وصال ہو گیا ان کا، حاجی محمد آصف جماعتی رحمۃ اللہ علیہ، محمد احمد صدیق رضوی، اور بڑے مطلب ہمارے وہ جاندار ساتھی تحریک۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ 7ویں مرتبہ ڈیسنٹ لان پروگرام کرایا کافی بڑی سطح پر۔ اچھا۔ 8ویں مرتبہ پھر جو حمید نظامی روڈ پر پروگرام ہوا، وہ مسجد جامع مسجد کے قریب، وہاں تشریف لائے تھے 8 مرتبہ۔ اور الحمدللہ یہ جو میں نے بیان کی ہے نا، یہ تمام تر پروگراموں کا تقریباً ہمارے پاس ویڈیو ریکارڈ موجود ہے۔ ماشاءاللہ، اگر کوئی ساتھی دیکھنا چاہے جی تو الحمدللہ میرے پاس ریکارڈ ہے۔ ہمیں تو یقین ہے، آپ نے کہہ دیا تو یہ اتنا ہی کافی، یہی سند ہے۔ اور ایک سے بڑھ کر اگلا پروگرام جو ہے نا وہ شاندار ہوتا رہا، بلکہ ایک بڑی مزے کی بات ہے، جی۔ آپ جب پہلی مرتبہ تشریف لائے تو میں نے 10,000 روپیہ نا آپ کو مطلب کرایہ پیش کیا۔ اچھا۔ تو آپ کی عادت مبارک تھی کہ آپ نا دیکھتے نہیں تھے، گنتے نہیں تھے،
اچھا ویسے مطلب پکڑے اور جیب میں ڈال لیا. تو راستے میں مطلب رہا رابطے میں کہ حضور کہاں پہنچے ہیں. جب گھر تشریف لے گئے تو آپ نے مجھے خود فون فرمایا مت مولانا آپ نے ہمیں اتنے پیسے دے دیے. اتنے پیسے دے دیے؟ جی میں نے کہا حضور میں نے تو کچھ بھی نہیں دیا, 10,000 روپیہ تھا. مت مولانا 4,000 ہمارا خرچہ ہے اور باقی پیسے جو ہے نا وہ آپ کی امانت ہے, کبھی آپ لاہور آئیں تو وہ ہم سے لے لیں. سبحان اللہ. تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا حضور میرا تو بس چلے تو میں 1,00,000 روپیہ آپ کی خدمت کرتا, 10 لاکھ کروں. کچھ جتنی جاندار باتیں آپ ہم بتا گئے ہیں, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے جو جام آپ نے ہمیں پلایا نا, اس سے پہلے ہم نے نہیں وہ کسی سے پیے. یعنی آپ کی میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں, یہ تھا وہ جذبہ عشق رسالت ماں کہ ان کی نظر دنیا دار پر نہیں تھی بلکہ نظر سرکار پر تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اس وجہ سے اللہ نے ان کو عروج دیا, ترقی عطا فرمائی. صحیح. 2011 کی بات کریں تو جب آپ نے ان کو سنا, کیونکہ میں بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتا ہوں اور ان کے نام کے اوپر پروگرام بھی ہے میرا فکر اقبال, جہاں پہ صرف اور صرف علامہ اقبال کی ہی باتیں ہوتی ہیں. تو کیا بابا جی اس وقت بھی علامہ اقبال کو اتنا ہی اس پڑھتے وقت تھے؟ بھی اس طرح شعر پڑھتے تھے, اور بابا جی کے حافظ تھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کے کلام کا, وہ اسی طرح یہ انداز تھا. اور مبشر بھائی بال یقین بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سفر میں دیکھا ہے, حضر میں دیکھا ہے, محفل میں دیکھا ہے, تنہائی میں دیکھا ہے, خوشی میں دیکھا ہے, پریشانی کے عالم میں دیکھا ہے. بات ہے کہ تحفظ ناموس رسالت ان کی گفتگو میں وہ سنجیدگی, لہجے میں متانت, اور عشق رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو درد اور تڑپ تھا نا, وہ ہر لمحہ یاد, وہ چاہے کسی محفل میں ہو چاہے کسی رنگ میں ہو. فیض آباد دھرنے میں جب مطلب موقع ملا وہاں بھی ہم نے بہت سارا, اور نہ چیز مجھے بھی شرف حاصل ہے کہ وہاں پر ایک جماعت بھی حضرت قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حکم پر نہ چیز نے کروائی تھی. جمعہ شریف کا دن تھا, عصر کی نماز کا وقت تھا, تو وقت ہو گیا تو مجھے فرماتے ہیں کہ مولانا عاصم صاحب جماعت کروائیں, آپ کرواتے کیوں نہیں؟ وہ لائیو چل رہا تھا اس وقت. اچھا. یعنی آپ کی بڑی شفقتیں, بڑی بندہ نوازیاں تھیں, اور کافی ساری مطلب انہیں کا پرسنل ملاقاتیں بھی تھیں. لیکن جب بھی دیکھا ہے نا آپ کو آواز میں, لہجے میں کسی قسم کا کمپرومائز والا معاملہ نہیں تھا. یہ کہ اس کے رسول پر اور ناموس رسالت علیہ السلام پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا. صحیح بات, ہونا بھی نہیں چاہیے. جی الحمد للہ تعالیٰ. منصبہ نبی فقتلوہ, یہ جو بات ہے, یہ جو حدیث کو کوٹ کرنا, پھر عوام میں ایک نعرے کی شکل تشکیل کر دینا کیوں ضروری تھا؟ جب گستاخ رسول گیرٹ ولڈر کے مسجد خناس کا نام بھی پورا صحیح طرح نہیں آتا, ہم نے لے کے کرنا بھی کیا ہے. جب اس خناس نے یہ گستاخی رسول کی نا, اس کے جواب میں پھر بابا جی نے یہ نعرہ جاری کیا کہ یہ عالم کفر یہ کہتا ہے کہ جب بابا جی نے کہا کہ میں فتویٰ دیتا ہوں وہ جو ہالینڈ میں ہیں اس گستاخ رسول کو قتل کر دیں. تو پھر آپ نے یہ حدیث پاک چکے, اس کا حوالہ جات ناچیز کے پاس موجود ہے, وہ میں پیش بھی کر سکتا ہوں اگر ضرورت ہو تو, واٹس ایپ بھی ہو سکتا ہے. تو اس وقت پھر آپ نے اس کو باقاعدہ نعرے کی شکل دی. الحمدللہ وہ پھر عروج پا گیا جس سے پورا کفر لرزہ پر اندام, چونکہ ان کی جو نظر تھی نا جی وقت کی نبض پر تھی. جس چیز کی تحفظ ناموس رسالت علیہ السلام کے حوالے سے جس چیز کی ضرورت محسوس کرتے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے خود ہی آسانیاں پیدا فرما دیتا اور اسباب پیدا ہو جاتے. نعرہ ویسے تو ہمارا تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ, نعرہ حیدری, سیدی مرشدی, یہی نعرے ہم جب سے ہوش سنبھالیے سنتے آ رہے ہیں. لیکن بابا جی کی آمد کے بعد جب وہ کہہ لیں کہ یہ سارے معاملات ہوئے, ابھی تو ہمارے ایمان کا حصہ, ہماری محفل کا حصہ کوئی بھی نقیب, کوئی بھی خطیب, کوئی بھی نعت خواں, تمام نعت خواں نہیں کہہ سکتا, سوری معذرت کے ساتھ, چند نعت خواں ایسے ہیں کہ جو ان نعروں کے بغیر اپنی حاضری پوری نہیں کرتے. یہ جو ابھی نعرے شامل ہو گئے ہیں, آپ اس کو بدعت میں تو نہیں لیں گے؟ جی نہ اس کو بدعت کہیں گے, نہ اس کو دین میں اضافہ کہیں گے, بلکہ تحفظ ناموس رسالت علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے حوالے سے آپ جو بھی جائز کام جو دین میں منع نہیں ہے, جو بھی جائز طریقہ آپ مناسب سمجھیں وہ آپ اختیار کر سکتے ہیں. صحیح. تو اس لبیک یا رسول اللہ, حضور ہم حاضر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو کوئی اس میں بدعت والی بات نہیں. اور منصبہ نبی, چونکہ نعرہ ویسے بھی وقت کی ضرورت ہوتا ہے نا, نعرہ ہوتے ہی وقت کی ضرورت ہے. بس اگر کوئی جلسہ ہوتا ہے تو ہم نعرہ لگاتے ہیں فلاں زندہ باد, فلاں زندہ باد, وہ چلا جاتا ہو کے پھر پتہ نہیں پورا سال اس کے نام کا نعرہ لگنا ہی نہیں. نعرہ ویسے بھی وقت کی ضرورت ہوتا ہے. تو رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت جو کہ یونیورسل ہے, حضور کا دین, سرکار کی جو نبوت پاک ہے یہ تو آفاقی ہے. تو سرکار کی آفاقی نبوت اور رسالت کے تحفظ کے لیے جو بھی نعرہ
شریعت مطہرہ سے ٹکراؤ نہ پیدا کرتا ہو وہ لگایا جائے تو وہ جائز ہی جائز ہے، صحیح ہے۔ اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں، اور شاید اس پر کسی نے فتویٰ بھی نہیں دیا کہ یہ ناجائز ہے۔ اکبر ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ جب حضرت علامہ عبدالساتھ خان رضوی صاحب رہا کے گھر پہنچے جی تو آتش بازی کا مظاہرہ ہوا، بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر تنقید بھی کی۔ یہ پہلی نشست کا میں چاہتا ہوں کہ جس کا اس کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ ایک علامہ صاحب جب ایک حافظ آپ کے امیر جب وہ خود جیل سے رہا ہو کر آئے ہیں، آپ لوگ آتش بازی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، جب عام عوام یا عام لوگ کرتے ہیں آتش بازی کسی بھی موقع کے اوپر، خوشی کے موقع پر، تب فتوے آتے ہیں کہ یہ حرام ہے، تب حرام کیوں نہیں ہوا؟ جی میں عرض کرتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ علامہ سعد حسین رضوی قبلہ امیر محترم دامت برکاتہم العالیہ کا جیل سے رہا ہونا اور باعزت بری ہونا، یہ قبلہ امیر محترم کی فتح نہیں، یہ پورے اسلام کی فتح ہے، یہ تحفظ ناموس رسالت کی فتح ہے، یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ علیہ السلام کی ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کی فتح تھی، ٹھیک ہے؟ تو اسلام کی فتح پر کفر کو مزید مرعوب کرنے کے لیے جو بھی عمل کیا جائے میرا خیال اس کو حرام نہیں کہا جائے گا۔ میں اس کی مثال پیش کرتا ہوں، جب سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح فرمایا تو آپ نے طواف جب فرما رہے تھے صحابہ کرام تو تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، اکڑ کر چلنا پسند نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ذرا سینہ کھول کے چھوٹے چھوٹے قدم چلو تاکہ کفار مشرکین پر مزید رعب بڑھے۔ مطلب کہ کفار و مشرکین پر رعب بڑھانے کے لیے اگر کوئی ایسا عمل کر لیا جائے تو اس کو حرام نہیں کہنا چاہیے، اور پھر جو آتش بازی احباب نے کی ہے میرے خیال وہ قائد محترم نے فرمایا بھی نہیں تھا، خوشی ان میں سارے علماء ہی نہیں تھے، ان میں مطلب ہے کہ غیر علماء بھی تھے، کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کچھ کر بھی لیا جائے تو اس کو علامہ سعد حسین رضوی قبلہ پر معمول کرنا کہ شاید ان کے حکم پر ہوا ہے یا علماء کے حکم پر ہوا ہے، تو میرا خیال ہے اس میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ بندہ اس کو مطلب ہے کہ بنیاد بنا کے تو تحریک پر کوئی مطلب ایلیگیشن لگایا جائے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ ناظرین، یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے اور واپس آ کے پھر علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بات کریں گے کیوں انہوں نے مولویوں کو، امام صاحبان کو، خطباء کو، نقیبوں کو ممبر سے اٹھا کر ابھی ٹیلی ویژن پہ بٹھا دیا ہے، ٹاک شو میں بٹھا دیا ہے اور سٹیج پہ چڑھا کے سیاست میں لے آئے ہیں کہ ہم بھی ایوانوں میں جائیں گے۔ اس کے حوالے سے بات کریں گے، چھوٹی سی بریک ہے۔
वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी ब्रेक से पहले हज़रत अल्लामा क़ादर हुसैन रिज़वी साहब के हवाले से, उनकी कोशिश कावश के हवाले से, और जो एक गलत अंसर पाया जाता है आम लोगों में कि उनको वजह शोहरत वो गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी साहब की वजह से मिली। जो शोहरत का जो बायस था वो एक मुकदमा था या उनकी पैरवी करना था। अल्लामा साहब ने बड़ी तफसील के साथ उन्होंने वजाहत कर दी है कि वो पहले से ही इतने माशाल्लाह मशहूर थे, लेकिन इजाफा हुआ है। ये इस बात पे किसी को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। यकीनी तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं अल्लाह के बर की मुमताज़ शख्सियत। आम तौर पर हम उलमाए कराम को, जैसे आप हैं, हमने आपको जहाँ तक जुम्मा में देखा है तकरीर करते हुए, या आप जैसे जितने भी उलमाए कराम हैं उनको महफिल होती है तब देखते हैं। लेकिन अब एक ऐसा वक्त आ चुका है कि जिन उलमाए कराम को हम लोग सिर्फ और सिर्फ मस्जिद के मेहराब में बैठे हुए, मिंबर के ऊपर बैठे हुए ही देखते थे। स्टेज लगा हुआ है, आगे हज़ारों का मजमा है, वहाँ पर तकरीर करते हुए ही उलमाए कराम को देखते थे। अल्लामा क़ादर हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने क्यों एक ऐसी सियासी जमात बनाई और तमाम उलमाए कराम को मिंबर प्लस उन्होंने जो है ना टेबल टॉक पे भी लिया है कि जब भी टीवी पे बैठो टीवी पे भी बात करो, ईवान में बैठो ईवान में बात करो, असम्बली में है असम्बली में बात करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करो, यानी कि दुनिया के मामलात में भी इन्वॉल्व हो जाए। इसकी क्या वजह थी? असल में किबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह सिर्फ एक शख्सियत नहीं थे बल्कि एक तहरीक थी जी। एक वक्त में वो आलिम बामल भी थे, सूफ़ी, जाहिद, अल्लामा, सियासतदान, जी यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुछ चुनिंदा शख्सियत थे। आज दुनिया तहकीक कर रही है, उनके जनाजे पर लोग कहते थे जी दुनिया समझ नहीं सकी उनको। वो अपने अंदर एक पूरी तहरीक रखते थे और हर पहलू पर उनकी नज़र थी, और उनकी ये मुदब्बराना सोच, उनकी मुबारक फ़िक्र का नतीजा है कि जिन उलमा की कदर नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह ताला आज ज़माना उनको कदर की निगाह से देखता है। और मैं समझता हूँ इस सारी बात के पीछे बात फिर वही है कि सरकार करीम जो सरकार की इज़्ज़त की बात करेगा इज़्ज़त उसी की होगी। क्योंकि पहले शायद इस अंदाज से लोग सरकार के नमूस पर बात नहीं करते थे जिस अंदाज से उन्होंने करना सिखाया है। जब हुजूर की इज़्ज़त पर बात करेंगे तो फिर इंशाल्लाह ज़माना तो आपके इंतज़ार में होगा इंशाल्लाह। जब आप कहीं तकरीर पर जाते हैं आम जलसे में, तो यकीनी तौर पर एक माहौल है, हम आपको अखराजात देते हैं, कोई भी मतलब पेट्रोल का खर्चा है, गाड़ी पे जाते हैं, गाड़ी ज़ाहिर सी बात है ये दुनियादारी के मामलात हैं, तो अखराजात होते हैं, खर्चा देते हैं। जैसे ही कोई आलमी दीन एक सियासी कैंपेन के लिए सियासी प्रोग्राम के लिए जाता है, हो सकता है कि वो अपनी जेब से मेज़बान को भी दे। इतनी बड़ी जो तब्दीली आई है, इससे उलमाए कराम तंग नहीं होंगे? तंग नहीं हुए, बरकत शुरू हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह ताला, और लोग शायद पहले से ज़्यादा खिदमत करते हैं। अच्छा। हाँ जी, 2018 के इलेक्शन में तो हमारे जो दरीना साथी थे उनमें से एक दो यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनका नाम लूँगा, जनाब मोहतरम अमजद जावेद सिद्धू साहब और दीगर मलक अपना शेख मोहम्मद आज़म साहब हैं, रौनकी साहब, जिन्होंने मतलब बड़ी मावनत की। तो उस वक्त बिलाल भाई हमने देखा है कि जब हम किसी को फ़ोन करते ना, बल्कि लोग हमें करते थे, हम कम करते तो लोग ज़्यादा करते, ये हमारे पास आए जलसा करने के लिए हैं, हम कहते हैं यार अखराजात, लोग कहते हैं अखराजात हम सारे खुद करेंगे, अखराजात भी खुद करेंगे, स्टेज का खर्चा शायद सियासी लोग अपने पास से पैसे देते हैं ऐसे ही। लेकिन ताफ़ुज़ नमूस रिसालत के लिए खुदा की कसम हमने कौम को इतना मजबूत देखा है, ये उम्मत किसी दौर में भी ये कमज़ोर नहीं पड़ी। ताफ़ुज़ नमूस रिसालत अलैहिस्सलाम के बारे में इतना जज्बा था कि लोग अखराजात भी खुद बर्दाश्त करते, खाना भी खिलाते, और हमारे लोग खिदमत भी किए करते थे बस औक़त बाज़ प्रोग्रामों पर, माशाल्लाह फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने और बाबा जी के साथ मिलकर जब बाबा जी ने तहरीक लब्बैक का, बल्कि उस टाइम तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नाम नहीं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान था, तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह था, तो तहरीक का आगाज़ किया, फिर एक मामलात गड़बड़ हुए, उस पर मैं नहीं बात करूँगा। तो जब उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का आगाज़ कर दिया कि अभी हम एक मजहबी और सियासी दोनों मिला के एक जमात है, वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, जिसका मंशूर जो है, जिसके आगे जाके बात करेंगे, ये मंशूर है और ये तौर तरीके हैं। उनके ऐलान के कितनी देर बाद आपने शहर सांगला हिल में क़याम किया और आपके साथ उस वक़्त कौन कौन से साथी थे? हम उस वक़्त तहरीक में शामिल थे, मैंने अर्ज़ किया ना 2011 से आपसे मुलाकात हुई, रिहाई कमेटी थी, और उस वक़्त पीर अफजल कादरी साहब और किबला डॉक्टर अशरफ अस्पताली साहब और बाबा जी किबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह
میرے پاس وہ تصویری مواد بھی موجود ہے. اچھا ماشاء اللہ. جامع مسجد رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بابا جی کی مسجد، وہاں پر آپ نے مجھے خود نامزد فرمایا، مولانا آپ ایز اے تحصیل امیر سانگل اہل میں آپ کام کریں. اچھا ماشاء اللہ. اچھا اس وقت رہائی کمیٹی تھی غازی صاحب کی، تحریک رہائی کمیٹی تھی. صحیح. پھر جب غازی صاحب شہید ہو گئے، پھر 1 اکتوبر 2015 کو غالباً اچھا آپ نے باقاعدہ پھر سیاسی جماعت کا اعلان کیا، تو پھر ظاہر ہے وہ جو عہدے تھے وہ برقرار رہے. تو پھر ہم نے باقاعدہ ایز اے سیاسی ورکر کام کرنا شروع کیا. صحیح. الحمدللہ جس علاقے میں گئے ہیں لوگ دھڑا دھڑ شامل ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے، اور لوگوں نے خود شوق ظاہر کیا کہ جب ہمیں بھی تحریک میں شامل کریں، ہمیں بھی تحریک میں شامل کریں. اور شاید جو ہمیں تھوڑے وقت میں اتنے زیادہ ووٹ ملے ہیں اس کی وجہ ہماری محنت نہیں تھی، ہمارے کینڈیڈیٹ کی محنت نہیں تھی. اس کی وجہ لوگوں کے اندر جذبہ عشق رسالت مآب علیہ السلام تھا، جس وجہ سے لوگوں نے کہا جی ووٹ تو کہ ہم اپنی جانیں بھی پیش کرنے کے لیے تیار. لوگوں نے ووٹ بھی دیا ہے، سپورٹ بھی کیا ہے، وقت بھی دیا ہمیں. اور میں وہ آپ کو یہ بھی بتانا مطلب مناسب نہیں ضروری سمجھوں گا کہ ایسے نوجوان تھے کہ جو دن کو سارا دن کام کرتے اور رات کو اپنی جیب سے پیٹرول ڈال کے اپنی موٹر سائیکلوں میں ہمارے ساتھ جلسوں میں جاتے. 2 بجے 3 بج جاتے بسا اوقات فارغ ہوتے ہوئے، اور صبح پھر انہوں نے جانا ہوتا تھا. مسلسل تقریباً 1 ماہ تک جو کیمپین کا سلسلہ رہا اس طرح لوگوں نے کیا. تو اور اس سلسلے میں یہ میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا. شیخ محمد اعظم رونقی صاحب جو ہیں انہوں نے پھر بہت زیادہ ہمارے ساتھ تعاون کیا کہ الیکشن کے کمپین کے حوالے سے بڑی خدمات ہیں ان کے، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. لوگوں کا جذبہ دیدنی تھا. صحیح ہے جی. تو آپ چونکہ آپ بانی رکن ہیں خود بھی، اور کہہ لیں کہ پہلے امیر بھی آپ ہیں، تو ان جو آپ نے نام گنوائے یہ تو چند ایک نام ہیں. جی جی. بہت سارے نام ایسے بھی ہوں گے کہ جو شاید آپ کو چھوڑ بھی گئے ہوں کہ یار یہ تسی تو چنگے بھلے مولوی سیاست کی طرف بڑھ گئے تھے. کوئی ایسے بھی لوگ ہیں آپ کے ساتھ؟ اچھا ویسے مجھے نہیں یاد کسی نے یہ کہہ کر چھوڑا ہوگا. اچھا. ہاں جی. باقی جو ساتھ تھے نا ان کے سب کے میں نام نہیں لے سکا. جی جی. اگر آپ نام معاف کرنا آپ نے پوچھے ہیں، جی جی. ان میں مولانا صفدر رضوی صاحب ہیں، مفتی زار القیوم صاحب ہیں، رانا جماعت علی مسومی ہیں، اور امجد جاوید سدھو صاحب ہیں، ملک سہیل صاحب ہیں، احمد صدیق رضوی. ایک ہمارے بڑے درینہ اور بڑے جیلے ساتھی تھے عمران حیدر باللہ. جی جی. پچھلے دنوں کا وصال ہوا، اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے. تو وہ بڑے ماشاءاللہ جیلے ساتھی تھے. صحیح. اس طرح بہت سارے نام ہیں ماشاءاللہ مختلف محلوں سے، پوری مطلب یو سی سے، پھر پوری پی 131 سے، صحیح. کہ جن کی کاوشوں اور محنتوں کا نتیجہ تھا الحمدللہ تعالیٰ اللہ نے شاندار کامیابی عطا فرمائی. ماشاءاللہ. سیاست ہو یا سماجی کام ہو، دینی کام ہو، کوئی بھی کام ہو، اتنا آسان ہوتا نہیں. کہنے کو تو آسان لگتا ہے لیکن آسان ہوتا نہیں. یہ ہم کر چکے ہیں، دیکھ بھی چکے ہیں، سیاست میں تو زیادہ نہیں لیکن دوسرے معاملات میں. لیکن جب سیاست میں آتے ہیں یا ووٹ لینے کے لیے جاتے ہیں تو لوگوں کی طرح کی باتیں بھی سننا پڑتی ہیں، اور پھر تانے بھی ہوتے ہیں، لوگوں کی باتیں بھی ہوتی ہیں. یقینی طور پر آپ نے سنی ہوں گی. جی جی. کچھ یاد ہیں تو ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. بہت زیادہ لوگوں نے ہمیں باتیں نہیں کی، کچھ چند ایک ایسے ہوں گے. مجھے شاید دو ایسے نام یاد ہے. اچھا. کہ جن لوگوں نے کہا جی ہم فلاں سیاسی پارٹی کے ہم ووٹ نہیں دیں گے. صحیح. دو میں شاید ان کا نام نہیں لینا چاہتا. ٹھیک، بہتر ہے. اس کے علاوہ ہم جہاں بھی گئے ہیں نا لوگوں نے دیدہ و دل فرش را کی ہے. صحیح ہے. لوگوں نے کہا جی ہم پلکیں بچھانے کے لیے تیار ہیں، آپ رسول اللہ علیہ السلام کی ناموس کے لیے. آگے شاید کسی نے ووٹ ڈالا یا نہیں ڈالا اس کے ضمیر کی آواز ہے، لیکن ہمیں کسی نے انکار نہیں کیا. صحیح ہے. الحمدللہ. الیکشن کمپین کے لیے بہت سارے پلانز ہوتے ہیں. اگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ پہلے لوگ ایریا سلیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ایریا، جیسے پی 131 کی طرف بات کریں تو ہمارے ایریا میں اتنے ولیجز آتے ہیں، پھر اتنے ولیجز کو یہ 5 ولیج ایک طرف، 5 ولیج ایک. آپ نے کیسے ڈیوائڈ کیا تاکہ آپ کمپین اچھی طریقے سے چلا سکیں؟ اور ہم نے ٹیمیں تشکیل دی تھی. اچھا. 4 ٹیمیں تھیں، 4 5 لوگوں پر مشتمل. ان کے جو لیڈران کون تھے؟ رانا جماعت علی معصومی صاحب تھے. اچھا. ان کے ساتھ ایک گروپ تھا جن میں مدثر حبیب تھے، ایک غلام شبیر ملک صاحب تھے، اور 1 2 ساتھی ان کے. مطلب ہر بندے کے کچھ اپنے بھی ہوتے ہیں ساتھی جو انون ہوتے ہیں. جی جی. اور ایک مفتی صاحب کی بلا زار القیوم صاحب، ایک گروپ ان کے ساتھ تھا، ان ٹیم تھی. ٹھیک ہے. اور ایک ناچیز کے ساتھ تھی، اور ایک ہم نے مزید جو ساتھی تھے نا ان کو، جن میں وہ کیا نام ہے محلہ احمد آباد کی ہیں ایک ساتھی ہمارے، رانا امداد جی، رانا مزمل. جی جی. میں ان ورکوں کو مطلب اب ان سے رابطہ اتنا گہرا نہیں ہے لیکن ان کا نام لینا نہیں بھولوں گا کہ جنہوں نے تحریک کے لیے بڑا کام کیا اور اب بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ 4 ٹیمیں تھیں ہماری بڑی مضبوط ترین. صحیح ہے. الحمدللہ. ہمارا یہ ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے اتنے بجے جانا ہے اور اتنے بجے نہیں جانا.
بس مطلب ہے کہ صبح 8 بجے آ جانا تو پھر شام تک مطلب ہے کہ سلسلہ ہمارا چلتے رہنا، رات گئے تک۔ اگر 3 بجے آئے ہیں تو صبح پھر کبھی کوئی 7 بجے آ گیا، کوئی 9 بجے آ گیا۔ بہرحال ہمیں ٹائم نہیں دیکھا، ہم نے کام دیکھا صحیح کہ ہمارا کام کیسے ختم ہوتا ہے، کس طرح ہمارا ایریا کور ہوتا ہے۔ بلکہ بعض دیہات تھے کہ جہاں تک ہم پہنچ بھی نہیں سکے، لیکن فیڈ بیک ہمیں مل گئی، صحیح ووٹ ہے۔ ملے۔ مزید اس پہ بات کریں گے ان شاء اللہ ناظرین، یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے، واپس آئیں گے۔ تحریک لبیک کے آنے کے بعد جو نقصانات ہوئے ان کے حوالے سے گفتگو ہوگی، وہ مسجد کے اندر کے نقصانات بھی ہیں، پاکستان کے اندرونی معاملات اور حالات کے نقصانات بھی ہیں، اور الیکشن میں جو معاملات ہوئے ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ چھوٹی سی بریک ہے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی، یعنی کہ ٹاک ہو رہی تھی۔ ابھی جو سیشن شروع ہونے والا ہے وہ یقینی طور پر ٹاکرا ہی ہے، یعنی کہ ابھی ٹکر ہونے والی ہے ایسے ایسے معاملات کے اوپر جو آپ کے دلوں کی آواز ہے۔ آپ چاہے تحریک لبیک کے کارکن ہیں یا نہیں ہیں، آپ کسی بھی سیاسی جماعت کے کارکن ہیں، بحیثیت مسلمان ہم سب نے وہ سارے معاملات اور مناظر دیکھے جن کی وجہ سے یا تو ہمیں ان سے نفرت ہونا شروع ہو گئی یا پھر ان سے محبت ہونا شروع ہو گئی۔ یہ سارے معاملات ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ علامہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ خود ایک سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، پیر بھی ہیں، علامہ بھی ہیں، اور دو مساجد میں خطبے بھی دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کے پاس اتنی زیادہ مصروفیت ہوتی ہے کہ ایسے بندے کے پاس جن کے پاس 1 گھنٹے کا اگر ٹائم لیں تو کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں، اور ایسے بندے جو ہیں اگر تحریک لبیک کے لیے یا سیاست کے لیے گھروں سے اپنا وقت نکال کر فی سبیل اللہ کام کرنا شروع کریں تو یقینی طور پر مجھ سمیت ہر ایک بندے کے سامنے بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو کام کر رہے ہیں وہ کوئی کام عام نہیں، جو کروا رہے ہیں وہ بھی کوئی عام نہیں۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، علامہ آصف ندیم چشتی صاحب۔ علامہ صاحب، چونکہ آپ تو ایک ماشاءاللہ بہت گہری گرفت رکھتے ہیں اپنے معاملات میں، دنیاوی معاملات میں، دینی معاملات میں، لیکن تحریک لبیک کا جب آغاز ہوا
میں اس وقت باہر تھا، میں نے زیادہ نہیں سنا، لیکن میرے قرب و جوار گاؤں میں میں نام نہیں لوں گا، ایسا بھی ہوا کہ جب آپ لوگوں نے گاؤں میں جا کے وہاں کے مولویوں کو کہا، جو امام صاحبان تھے، کیونکہ ان کو مولوی سے نہیں کہہ سکتے کیونکہ نہ تو وہ عالم ہوتے ہیں نہ ہی حافظ ہوتے ہیں، چند صورتیں یاد کی اور بس اللہ اللہ کیا اور وہ امام ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے اس معاملے میں زیادہ جی بحث نہیں کرتے. آپ نے ان کو کنوینس کیا کہ آپ نے جی تحریک کے لیے کام کرنا ہے، انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا. کیونکہ ہر گاؤں میں، ہر علاقے میں، ہر مسجد کے قرب و جوار میں جتنے بھی گھر ہوتے ہیں، تمام کے تمام مذہبی نہیں ہوتے. کچھ کے سیاسی مفادات ہوتے ہیں سیاسی پارٹیوں کے ساتھ، کچھ کے تعلقات ہوتے ہیں سیاسی پارٹیوں کے لیڈران کے ساتھ. بہت جگہ پر ایسا سننے کو ملا کہ جب امام صاحبان نے تحریک کے حوالے سے گفتگو کی، ان کو مساجد سے نکال دیا گیا. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ ظاہر ہے یہ تو چھوٹی قربانی ہے. اگر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے لیے جان بھی دینا پڑے تو مسلمان دینے کے لیے تیار. لیکن ووٹ دیکھیں نا، ووٹ ایک سیاسی چیز ہے، اس کو آپ کیسے دین کے ساتھ اٹیچ کریں گے؟ آپ کا سوال یہ ہے کہ جب آپ نے تحریک کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے کام کرنے کے لیے کہا جی، تو تحریک کا مقصد کیا تھا؟ تحفظ ناموس رسالت. لیکن دستور منصور مطمع نظر یہی تھا کہ ناموس رسالت کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. صحیح ہے، اس حوالے سے ہمیں جو بھی رکاوٹ ہمارے راستے میں آئے گی ہم اس کو عبور کرنے کے لیے تیار ہیں. صحیح ہے، اس کو برداشت، جو تکلیف آئے گی، جو مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، بحمد اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ السلام کی ناموس کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر وہ اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. تو ایک مسجد کی امامت اگر چلے گی تو ایک در بند 100 در کھلے، اللہ تعالیٰ کوئی اور اسباب پیدا فرما دے. صحیح بات ہے. جی. سنیوں میں اور بھی جماعتیں ہیں جو مذہبی کام کر رہی ہیں. سنی تحریک ہے، وہ بھی کام کر رہی ہیں، وہ ووٹ نہیں مانگتے. دعوت اسلامی بھی سنیوں کی جماعت ہے، وہ ووٹ نہیں مانگتے. تحریک لبیک آئی، اس نے آتے ہی پہلے تو ہمیں ہمارے جو خاندانوں میں جو دراڑیں ڈال دی ہیں کہ یہ کچھ ہم لوگ ہمارا اس علاقے کی بات کریں، سانگلہ ہل تو ہے ہی نون لیگیوں کا. آپ نے وہاں پہ جا کے کھڑے ہو گئے جی آپ ان کو ووٹ دیں، ان کو ووٹ دیں. کتنے گڑھ اس وجہ سے جو ہے نا تعلقات خراب ہو گئے، کون ذمہ دار؟ میں عرض کرتا ہوں جو سنی تحریک ہے نا وہ سیاست میں تھی. جی شاید آپ کے نالج میں نہیں ہے. اگر ہمارے علاقے میں اگر ان ایکٹیویٹ ہے نا تو ایک الگ بات ہے، سیاست میں تھی. دعوت اسلامی اگر سیاست میں نہیں ہے تو دعوت اسلامی بہت کام کر رہی ہے الحمدللہ. جی، غازی ممتاز قادری بھی تو عطاری تھے، جی جی، غازی تنویر بھی عطاری ہیں. ہم مطلب اگر وہ غیر سیاسی کا نعرہ ہے نا تو ان پردہ وہ الحمدللہ وہ تحریک لبیک کا بہت سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا، یہ تو آپ کی بات کا جواب ہو گیا. اور دوسرا آپ نے یہ فرمایا کہ گھروں میں دراڑیں ڈال دیں. دراڑیں تحریک لبیک نے نہیں ڈالی، الحمدللہ تعالیٰ تحریک لبیک نے دل جوڑے ہیں. دراڑیں تو ڈالتے ہیں دیگر سیاسی جماعتوں والے جو اپنی ذات کی خاطر، گلی محلے کی خاطر، نالی سولن کی خاطر، اپنی انا کی خاطر، دڑے برادری کی خاطر سیاست کرتے ہیں. تحریک لبیک یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تو تحفظ ناموس رسالت اور نظام مصطفیٰ علیہ السلام کے نفاذ کے لیے جو نعرہ تھا نا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یہاں تک تو مکمل ہو گیا. دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ. دستور منشور ریاست کے لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ علیہ السلام کام کر رہی ہے. صحیح ہے. تو اس حوالے سے الحمدللہ دل جڑے ہیں، ٹوٹے نہیں ہیں. آپ نے منشور کی بات کی، منشور کے چند ہمیں نکات بتا دیں تاکہ پھر میں اگلے جو سوالات وہ کروں. جو آپ نے سوال کیا تھا نا پہلے، اس کا کچھ ایک جز رہ گیا تھا کہ سیاست میں کیوں آئے. جی جی. بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت سٹرگل کی تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے اور نظام مصطفیٰ علیہ السلام کے نفاذ کے حوالے سے. چونکہ بابا جی اس کے بھی قائل نہیں تھے کہ مار داڑ کی جائے، توڑ پھوڑ کی جائے، گراؤ جلاؤ کیا جائے اور اس راستے سے انقلاب لایا جائے، جس طرح کے ایک دو سیاسی جماعتوں نے کوشش بھی کی. بڑے لمبے لمبے دھرنے دیے لیکن ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا. بابا جی ملکی قوانین پر اور قانون کی بالادستی پر مکمل یقین اعتماد رکھتے تھے. آپ نے کبھی بھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا کہ جو ملکی قوانین کے خلاف ہو. بات ضرور کی ہے تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے، حکمرانوں کو ضرور للکارا ہے، لیکن آپ نے کبھی بھی ایسا درس نہیں دیا اپنے کارکنوں کو، اپنے متبعین کو، اپنے جماعت اور تحریکی ساتھیوں کو کہ جس طرح مطلب ہے کہ کچھ تحریکوں نے اعلان کیا جی ہم بل جلا رہے ہیں، جی سول نافرمانی کی تحریک شروع کر رہے ہیں، جی نوٹ جلائے گئے، سارا کچھ ہوا. اور سوشل میڈیا نہیں، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا بلکہ انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو کوریج دی. لیکن تحریک لبیک کی طرف سے آپ کو ایسا کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، بلکہ غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے پر غیر ملکی میڈیا کے مطابق 60 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے اور اسلام آباد کی سڑکوں پر 24 کلومیٹر لمبا جلوس چلا
قائد صاحب کے چہلم پر ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا کسی درخت کا. مطلب یہ ہے کہ تحریک کی طرف سے اتنا مطلب پرامن تھے بابا جی اور قانون کی بالادستی پر آپ یقین رکھتے تھے. صحیح. چونکہ یہ تھا کہ بات اس کی بنے گی جو اسمبلی میں بیٹھے گا. صحیح ہے. تو اسمبلیوں میں جانے کے لیے پھر راستہ یہی تھا کہ سیاست کا راستہ اختیار کیا جائے, اور پاک اور پاکیزہ سیاست کی بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ درس دیا انہوں نے. صحیح ہے. تھوڑا منشور کے بارے میں بتا دیں. جی منشور کیا جی تھا؟ منشور سب سے پہلا ایجنڈا یہ تھا کہ تحفظ ناموس رسالت. ٹھیک ہے. دوسرا ایجنڈا یہ تھا کہ ملک میں نظام مصطفیٰ علیہ السلام کا نفاذ. یہ دو ہی ہیں, آگے پھر ان کی شکیں ہیں. جی ٹھیک ہے. جو پہلی بات ہے اس پہ تو کسی کو شک نہیں ہے, وہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. دوسرا نظام مصطفیٰ کے حوالے سے پہلے بھی تحریکیں چلتی رہی ہیں. اتحاد بین المسلمین کے نام سے بھی باتیں ہوئیں, پھر جماعت اسلامی بھی مذہبی جماعت ہے, اور وہ مولانا فضل الرحمان کی بھی جماعت ہے, وہ بھی سیاسی جماعت ہے, مذہبی جماعت بھی ہیں. تحریک لبیک پاکستان ان سے منفرد کیسے ہے؟ اب اس کا منشور پڑھ لیں جماعت اسلامی کا, سب کے سیم ہی ہوتے ہیں. نہیں, اس کے منشور میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہے. کس میں؟ تحریک جو جماعت اسلامی ہے, اچھا, جتنی بھی جماعتیں ہیں نا جی, وہ سیاست میں اگر آئی ہیں ایز اے مذہبی جماعت آئی ہیں. تحریک لبیک یا رسول اللہ, تحریک لبیک پاکستان جس کا سیاسی ونگ ہے, اس کا سیاست میں آنے کا مقصد یہی تھا کہ تحفظ ناموس رسالت اور نظام مصطفیٰ علیہ السلام کا نفاذ. ٹھیک ہے. منشور یہی ہے تو پھر اسی جھنڈے پر کام ہوگا. ٹھیک ہے. آپ کا منشور یہ تھا, آپ نے شروع میں کہا کہ ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا. اگر میں تھوڑا سا آگے آ جاؤں, 2018 کے الیکشن کے جیتنے کے بعد یا ہارنے کے بعد, جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی, مطلب TLP کے ہارنے کے بعد اور عمران خان صاحب کے جیتنے کے بعد, آسیہ ملونہ کی جب رہائی ہوئی, کس نے نہیں دیکھا کیا کچھ نہیں ٹوٹا؟ احتجاج ہوا ہے, وہ ہمارا سیاسی حق ہے, آئینی حق ہے. توڑ پھوڑ حق ہے. میں عرض کرتا ہوں جی, توڑ پھوڑ کی کوئی ویڈیو نہیں ملتی. اگر ہے تصاویر, اتنی تصاویر موجود ہیں. میں باہر تھا جب میں نے دیکھی, میرے چھوٹا بھائی خود لاہور سے واپس آ رہا تھا مال لے کے, جب وہ بھی پھنس گیا, جو اس کے ساتھ ہوا وہ بھی خود گواہ ہے. جی. تحریک لبیک یا رسول اللہ علیہ السلام نے آسیہ ملونہ کی رہائی پر احتجاج کیا, جو کہ ایک جمہوری ملک میں کسی بھی فرد کا آئینی حق ہے. وہ کیا. باقی گراؤ جلاؤ والی سیاست اور گراؤ جلاؤ والی تربیت ہمارے قائد محترم کی نہیں تھی, بلکہ ان کا اعلان تھا کہ اگر کوئی گراؤ جلاؤ کرتا نظر آ جائے تو اس کو پکڑ کر اس کو قانون کے مطابق سزا دیں. وہ ہمارا کارکن نہیں ہے. لیکن بابا جی نے کہا تھا نا کہ جی جو مرضی کرو, تم مار دو, کر دو ساری چیزیں, پھر بابا جی کو پکڑا گیا تھا نا. یہ لفظ کسی اور سیاسی لیڈر کے ہو سکتے ہیں, لیکن اسی طرح بابا جی نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ مار دو, جلاؤ, گراؤ, یہ قطعاً لفظ نہیں ملے. تو پھر کیوں بابا جی کو جیل بند کیا گیا تھا؟ یہ جیلیں, ہتھکڑیاں, مولا علی سرکار کا فرمان پاک ہے کہ سچے عالم کی پہچان یہی ہے کہ شاہان وقت, حکمران وقت اس سے خائف رہتے. گراؤ جلاؤ کو, اپنا ہتھکڑیوں کو, جیلوں میں جانے کو, FIR درج ہونے کو اگر آپ ناکامی سمجھتے ہیں تو پھر یہ غلط فہمی ہے. اس لیے کہ یہ علماء کا طرح امتیاز رہا ہے. پیغمبر یوسف علیہ السلام کو جیل میں رکھا گیا, کیا خیال ہے ان کے بارے؟ یہ سیاسی جماعت ہے نا, مذہبی جماعت ہے نا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سرکار جیل میں رہے, جنازہ جیل سے اٹھا. امام احمد بن حنبل سرکار کو 6 سال جیل میں رکھا گیا. حضرت حضور مجد الافسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ آپ کو خلیفہ جلال الدین اکبر بادشاہ نے جیل میں رکھا. جیلیں جو ہے نا, یہ تو علماء کا طرح امتیاز ہے. جب 1953 سے لے کر تحریک چلی تحفظ ختم نبوت کی, اور 73 تک 20,000 لوگوں کی جانیں گئیں, اور حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور بہت سارے ہمارے بزرگ تھے وہ جیلوں میں رہے, کال کوٹریوں میں رکھا گیا. بلکہ ایک بزرگ تھے, ان کے 2 ہی بیٹے تھے اور دونوں شہید ہو گئے تحفظ ناموس رسالت پر, اور کراچی کی کال کوٹری میں تھے. اور جب ان کو خبر دی گئی نا, تو خبر دینے والا کہتا ہے مجھے یقین تھا کہ جب بابا جی خبر سنے گا اس کا جگر پھٹ جائے گا, یہ مر جائے گا. تو جب کہا بابا جی آپ کے 2 بیٹے تھے اور دونوں لاہور جیل میں, مطلب ان کو پھانسی دے دی گئی تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت کی پاداش میں, تو انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا. اور جو الفاظ ان کی زبان پر تھے وہ یہ تھے کہ یا اللہ اولاد اتنی سے چنگے پاسے لگ گئی. مطلب یہ اس کو آپ ناکامی نہیں, یہ تو علماء کا طرح امتیاز. اور ایک جملہ مشہور ہے نا کہ جو کامیابیاں ہیں نا وہ مصائب کے پشتوں پر سوار ہو کے آتی. آپ نے دھرنے کی بات کی کہ عمران خان صاحب کے دھرنے کے خلاف بات کی آپ نے. فیض آباد میں آپ نے بھی تو کئی بار دھرنا دیا نا, لیکن وہ اس میں فرق تھا نا. کیا فرق تھا؟ فرق یہ تھا کہ وہاں گراؤ جلاؤ تھا,
نہیں نہیں، جب 126 دن کا دھرنے میں کوئی گراج ولا کچھ بھی نہیں تھا. سر میں عرض کرتا ہوں نا، اس میں کیا تھا، وہ سول نافرمانی کی تاریخ چلی، جی بجلی کے بل جلائے گئے، جی جی. نوٹ جلائے گئے. وہ تو اتنے دن 126 دن دھرنا تھا، ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ ڈرامے بازی تو ہونی تھی نا وہاں پر. لیکن ریگولر بات کریں 5-10 نہیں، اس کو آپ ڈرامہ بازی نہ کہے. وہ ڈرامہ بازی ہو سکتی ہے نا، اور کچھ بھی نہیں. ابھی ہم بل پھاڑنے کی بات لیکن کریں ہم گے نے تو ڈرامہ ہمیں بازی مار نہیں دیں کی، گے. ہم نے تو یہ بھی نہیں نہ کیا. یہ تو آپ خود ڈرامہ بازی کہہ رہے ہیں نا، ہم نے تو وہ بھی نہیں نہ کی. وہاں ہوتا کیا تھا، الحمدللہ ہم خود رہے ہیں. میں 13 دن اس دھرنے میں رہا ہوں. پھر گاہے بگاہے آنا جانا تھا، ظاہر پیچھے مسجد کی امامت تھی، دیگر مسائل تھے، کچھ گھریلو معاملات بھی ہوتے ہیں. ایک دن بھی کوئی ایسا نہیں گزرا کہ جس دن جناب کوئی قانون کے خلاف کوئی بات کی ہو یا بابا جی نے کوئی ایسا درس دیا ہو. بلکہ آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں کہ زبردست شیلنگ ہو رہی ہے، سیدھی گولیاں چلائی جا رہی ہیں. پولیس والے نرگے میں بھی ہیں. بابا جی کہہ رہے ہیں بھائی ان کو کچھ نہیں کرنا، یہ ہمارے بچے ہیں، ان کو کچھ نہیں کرنا. وہ سیدھی گولیاں مار رہے ہیں. بابا جی کہہ رہے ہیں ان کو کچھ نہیں کرنا. تو اس سے بڑھ کر اور پھر امن پسندی کیا مطلب سوچ چاہتے ہیں؟ صحیح ہے. واپس آتے ہیں تھوڑا ہم اپنے حلقے میں. الیکشن 2018 میں جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے ٹیمیں بنائیں، 5 ٹیمیں بنائیں جو پورے حلقے میں پھیل گئیں، پھر الیکشن کمپین کی، جی. لیکن پھر بھی الیکشن ہار گئے. کیا وجہ تھی؟ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ہم نئے تھے، ہمارا پہلا الیکشن تھا، صحیح. ہمارا کوئی سیاسی تجربہ نہیں تھا. جی دوسرا شاید کہ کچھ مطلب ہماری مالی کمزوریاں تھیں. جتنی ایڈورٹائزمنٹ دوسری سیاسی جماعتیں کرتی ہیں، یہ نون لیگ ہے یا مطلب پیپلز پارٹی ہے یا تحریک انصاف ہے، وہ 22 سال سے کر رہے ہیں. ظاہر ان کے ورکرز موجود تھے، جی جی. سرمایہ ان کے پاس موجود تھا. تو ہمارے پاس وہی تھے جو مطلب دن کو میں نے عرض کیا کہ دن بیچارے کاروبار کرتے، تو اگر 200 روپیہ کمایا تو شام کو 100 کا پیٹرول ڈلوا لیا اور رات کو مطلب چلے گئے. تو یہ وجہ تھی کہ مطلب ہمارا ایک تو پہلا تجربہ تھا. لیکن ہم اس کو ہار نہیں کہتے. 14,500 ووٹ اور جو بڑی تکڑی سیاسی شخصیات ہیں ان کو ہرا دینا، یہ ہم تو جیت سمجھتے ہیں. آپ نے تگڑی سیاسی شخصیت کا نام لیا، میں نام آپ نے لیا نہیں لیکن آپ نے کہا. جی. کہتے ہیں پورے علاقے میں مشہور ہے، جب سے میں آیا ہوں میں یہ سن رہا ہوں، طارق باجوہ صاحب کو ہرانے میں تحریک لبیک کا پورا ہاتھ ہے. جی. آپ اس بات پہ کیا کہیں گے؟ ہمارے سامنے طارق باجوہ صاحب نہیں تھے. ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ طارق باجوہ صاحب کو ہرانا. ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم نے سیٹ ون کرنی. اس کے لیے ہم نے چاہے کوئی بھی ہو سامنے، ہم نے ووٹ مانگے. نہیں، احمد آباد کی ملمد آباد کی بات کر رہی ہیں، قربج والے کے جو گاؤں ہیں ان کی بات کریں، چند اور علاقے میں، لیکن احمد آباد کی بات کر لیتے ہیں. یہ تو پورے کا پورا طارق باجوہ کا ہی علاقہ ہے، لوگ اسی کے ہی فین ہیں. سب سے زیادہ ووٹ تحریک لبیک کو ادھر سے ہی ملے اور باجوہ صاحب کو سب سے کم ملے. سر میں عرض کرتا ہوں اگر طارق باجوہ صاحب کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا نا تو یہی حال ہونا تھا. ووٹ ہمارے ہونے تھے انشاءاللہ. لیکن ہم نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ طارق باجوہ صاحب کو اپنے ووٹ نہیں دینے. صحیح. ہم نے یہ کہا جی ہمیں دینے، بس تحریک لبیک ہم نے آپ نے ووٹ دینے. تو یہ اس علاقے میں اگر طارق باجوہ صاحب کا مطلب ہولڈ زیادہ تھا تو ایک الگ بات ہے. کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں نون لیگ والے بری طرح آ رہے ہیں، کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پی ٹی آئی والے ہارے ہیں. صحیح. تو بات وہی ہے کہ نہ کسی کو گرانا ہے نہ ہرانا ہے، مقصد ہے کہ حضور کا دین تخت پر لانا ہے. اس ایجنڈے کے تحت کام کیے. اینی ون پرسن کسے بادشاہ تھا، ہمارے سامنے کوئی بھی ہو، ہمارا مقصد یہی تھا کہ ووٹ تحریک لبیک کو دے. میرا ایک بڑا زبردست سوال تھا جو کہ پچھلی بار میں نے پوچھا مفتی طارق قیوم صاحب سے، لیکن جسٹیفائیبل جو ہے نا آنسر مجھے نہیں ملا کہ جس سے میں جسٹیفائی خود کو کر سکوں یا میں اپنے سوال کو بول سکوں کہ تیرا جواب آ گیا ہے. مطلب ظاہر سی بات ہے مجھے ایز اے اینکر بھی خود کو بھی سیٹسفائی کرنا. آپ جو باتیں کر رہے ہیں اگر اسی سے ریلیٹڈ میں آپ سے سوال نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے کہ میں آپ سے مطمئن ہوں، میں پھر آگے چلتا ہوں. یہ وہ سوال کلیئر ہو گیا. وہ کویسچن میں 2 بار ان سے کر چکا ہوں، آپ سے ایک بار پھر کرتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ نے اگر پروگرام دیکھا ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں دیکھا تو پھر بھی اچھا ہوگا. بابا جی کے حوالے سے آپ نے شروع میں ان کی اچھی خاصی تعریف کی کہ ڈیزرو کرتے ہیں اتنی تعریف جتنی کی آپ، وہ بھی کم ہے. جتنا بھی ان کے بارے میں کہا جائے سراہا جائے وہ بھی کم ہوگا. بابا جی نے زندگی میں 4 کام کیے، بڑے بڑے بات کریں گے. بابا جی پہلی جب تحریک چلائی انہوں نے تو اس وقت ان کا ٹارگٹ تھا غازی ممتاز حسین قادری صاحب کو بچانا، زندہ واپس گھر لے کے آنا. کہ وہ کہیں گے جی یہ ناموس رسالت کے لیے جان قربان کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا کام کیا. پھر دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ الیکشن لڑے. جی. اس میں بھی غازی صاحب کو پھانسی ہو گئی، اس میں الیکشن ہار گئے، 2-4 سیٹیں ملی، زیادہ سیٹیں نہ ملی. پھر آصیہ ملونہ کے پیچھے پڑے کہ اس کو رہائی نہ ملے، اس کو رہائی مل گئی. پھر چوتھا کام یہ کیا کہ فیض آباد میں دھرنا دیا کہ ہم وزیر نکالیں گے، جو منسٹر ہے اس کو نکالیں گے، امبیسڈر کو نکالیں گے، اس سے سفارتی تعلقات ختم کریں گے، سفیر کو نکالنے کی بات ہوئی.
اس میں بھی تاحال ناکام ہیں. آپ کیسے کہیں گے کہ بابا جی کامیاب ہوئے؟ پہلا سوال دوہرا دیں برائے مہربان. پہلا سوال تھا کہ جب یہ غازی صاحب کی غازی صاحب کو بچانا، جی جی جی، تو آپ نے فرمایا کہ اس میں مطلب ناکامی رہی. جی بلال بھی ناکامی تو تب ہوتی نا اگر بابا جی اپنے مشن میں اور اپنے مقاصد میں، اپنی وکالت میں کوئی کمزوری دکھاتے. جی انہوں نے اپنے مشن میں اور اپنی وکالت میں کوئی کمزوری نہیں دکھائی. غازی صاحب کا مقدمہ لڑنے میں کسی حوالے سے بھی انہوں نے مطلب کمزوری نہیں دکھائی. اس سلسلے میں انہیں احتجاج بھی کرنا پڑا ہے، انہیں دھرنے دینے پڑے ہیں. سردیوں کی سخت ٹھنڈی راتوں میں ایک مرتبہ پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا تھا، اور 24 جنوری مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، ابھی اس وقت غازی صاحب شہید نہیں ہوئے تھے اور میں اس دھرنے کے اندر موجود تھا. اور سخت ظاہر جنوری سخت سردی کا مہینہ ہوتا ہے، سخت سردی تھی اور واٹر کینین وہ تیزاب ملا پانی ہوتا ہے وہ پھینکا. اور اس سال میں بابا جی کو مطلب ہے کہ جیل میں اریسٹ کیا گیا، گرفتار کر کے رکھا گیا. وہ فرماتے کہ ایک چادر تھی میرے اوپر وہ بھی لے لی، اور سردیوں کی سخت ٹھنڈی راتوں میں مجھے وضو کے لیے جو پانی دیا گیا وہ بھی ٹھنڈا تھا یعنی جمع ہوا، اور پوری رات مطلب ایسے رکھا گیا اور پتہ نہیں کتنے دن رکھا. مطلب یہ کہ غازی صاحب کے مقدمہ لڑنے میں انہوں نے مالی طور پر، جانی طور پر جو کر سکتے تھے سب کچھ انہوں نے کیا. وہ ناکام نہیں رہے. ناکام وہ رہے ہیں کہ جنہوں نے عاشق رسول کو پھٹے لگایا، وہ تو کامیاب رہے بحمد اللہ تعالیٰ. انہوں نے غازی صاحب بھی کامیاب گئے، ناموس رسالت پر قربان ہو گئے. بابا جی اس حوالے سے کامیاب ہے کہ بابا جی نے کمزوری نہیں دکھائی اگر کسی جگہ پہ کمپرومائز کیا. حالانکہ ایک یہ بھی تھا کہ صدر صاحب سے اپیل کریں کہ وہ غازی صاحب کو مطلب ہے کہ معاف کر دیں، تو بابا جی نے فرمایا کہ میں اس پر سائن نہیں کروں گا. بہت سارے لوگوں نے کہا جی یہ کہ ہمارا آئینی حق ہے ہمیں تو یہ استعمال کرے نا، تو بابا جی اس پر بھی آمادہ نہیں ہو رہے تھے. اس حوالے سے ہم ان کو کامیاب کہیں گے کہ انہوں نے اپنے جو مقدمہ لڑنے والا معاملہ ہے نا اس میں کمزوری نہیں دکھائی. صحیح. پھر کس طرح انہوں نے کام کر الیکشن بھی ہارے. الیکشن تو ظاہر ہے پھر ہار جی تو میدان کا حصہ ہوتی ہے. اگر دو پہلوان میدان میں اترے ہیں ایک نے تو ہارنا ہی ہے، لیکن اس ہار میں بھی دیکھا جائے گا کہ مطلب یہ کہ 10-20 کا مقابلہ ہے یا 19-20 کا مقابلہ ہے. تو ایک سیاسی جماعت جس کی عمر ابھی تھوڑی ہے، شاید 1.5 سال ہے اور 2 سال ہے، اور پھر یہ ہے کہ ان کے پاس سرمایہ بھی نہیں ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ دھرنے پہ دھرنا، چیلنج پہ چیلنج، ناموس رسالت کی خاطر، پھر فنڈنگ کا نظام ان کا اتنا مضبوط نہیں ہے، باقاعدہ انہوں نے چندے کا سسٹم شروع نہیں کیا. ایسے عالم میں بھی 53 یا 55 لاکھ ووٹ لے لینا کسی جماعت کا، اس کو کامیابی کہا جائے گا، اس کو ناکامی نہیں کہا جائے گا. الحمدللہ تجویدر پنجابی اگر یہ ناسا تک پہنچنا یہ الحمدللہ کیا ہے، اور اس کو مانے ہمارے سیاسی ریبی مانے. اور یہ دھاندلی زدہ یہ تعداد ہے 55 لاکھ. اگر دھاندلی زدہ تعداد نہ ہو تو پھر بحمد اللہ تعالیٰ یہ 1.25 کروڑ کے قریب ہے ہمارے ووٹوں کی تعداد. ماشاء اللہ. آسیہ ملونہ کیس میں آصف ملونہ کیس میں پوری اسٹرگل کی بابا جی نے الحمد للہ تعالیٰ. بات وہی ہے کہ مقدمہ لڑنے میں کمزوری انہوں نے نہیں دکھائی، پورا کفر ایک طرف تھا. ہماری حکومت نے پھر کفر کو راضی کرنے کے لیے جو اقدام اٹھایا اس میں ہم ناکام تو قطع نہیں ہوئے. ناکام تو ہم تب ہوتے اگر ہم کمپرومائز کر دیتے کہ ہمیں ہمارے بندے جیلوں سے نکالو، ہم آصف ملونہ کے رہائی پر راضی ہیں. جیلیں برداشت کی، مارے برداشت کی. ایسے ایسے لوگ تھے. ایک نوجوان تھا وہ جناب سلمان خنزیر کی برسی پر جو بتیاں جلائی گئی تھی وہ بتیاں بجھانے کے وہ جرم میں 5 سال وہ جیل میں رہا، اور 5 سال بعد جب آیا ہے تو اس کا نام پھر یہی تھا. پھر وہ دھرنے میں آ گئے، نعرہ یہی تھا لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت. اس کو پھر اریسٹ کر لیا گیا. یعنی ایسے ایسے کارکن ہیں جن کو 3 بار اسیری برداشت کرنا پڑی لیکن وہ مشن سے پیچھے نہیں ہٹے. پھر آپ ناکامی کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ کامیابی اور کس چیز کا نام ہے؟ اگر آپ یہی کہیں گے نا کہ جو بندہ مطلب ہے کہ جس کے کارکن شہید ہو جائیں تو وہ ناکام ہے، تو پھر سیدنا امام حسین پاک سرکار کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پوری جماعت شہید ہو گئی. بظاہر تو یزید نے سب کو شہید کر دیا، اور یزید نے معاذ اللہ نقل کفر نباشت یہ بھی جملے بولے تھے اس خبیث نے کہ آج مطلب ہے کہ حسین کی نسل ختم ہو گئی، محمد کی نسل ختم ہو گئی معاذ اللہ. لیکن نہیں، وہ ناکامی نہیں تھی. اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. اسلام پر جب چونکہ ہم سیاسی جماعت ہے، مذہبی جماعت ہے، اس والے سے بات ہو رہی ہے. اسلام پر ناموس رسالت پر جب بھی مشکل وقت آیا قربانی دینا پڑی. قربانی کے بعد پھر دین زندہ ہو گئے. تو بابا جی نے اسے دریغ نہیں کیا. الحمدللہ جب جب قربانی ہوئی ہیں تب تب تحریک بھی نکھر کر سامنے آئی ہے، اور ناموس رسالت علیہ السلام کا مشن بھی نکھر کر سامنے آیا. فرانس کے سفیر کے معاملے میں دھرنا دیا. فرانس کے سفیر کے معاملے میں دھرنا دیا تھا، اس وقت کمپرومائز کیا تھا. ناکام حکومت ہے، ہم نہیں ہیں ناکام، اس لیے کہ وعدے سے وہ مکرے ہیں. اس وقت ہماری افواج پاکستان، ہمارے دل دھڑکتے ہیں افواج پاکستان کے ساتھ. ہماری جان اور دل و جان سے پاکستانی جو ہے نا قوم
اور فوج پاکستان سے محبت کرتی ہے، پاک آئی ایسا ہی ہماری جان ہے. اس وقت مطلب پاک فوج درمیان میں تھی، کمپرومائز کروا دیا گیا. تو اگر بابا جی نہ مانتے تو پھر بھی بری بات تھی، کیونکہ آپ، میں نے پہلے عرض کیا کہ آئین کی بالادستی پر مکمل اعتماد رکھتے تھے. آپ نے اس بات کو تسلیم کیا، شہادتیں کروا کے بھی آپ واپس تشریف لے آئے. پھر یہ وعدے سے مکر گئے، پھر دوبارہ دھرنا ہوا، پھر انہوں نے وعدہ کر لیا، آگے ایکسٹینڈ کر لیا اس کو. بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے گئے. اس کے بعد ہم نے حسب وعدہ جو بات ہم اس پر اپنا احتجاج، جو اپنا ہمارا آئینی حق تھا، قانون کے دائرے میں رہ کر ہم احتجاج کرتے رہے، یعنی تحریک لبیک پاکستان. تو اس کے بعد پھر انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم اس کو اسمبلی میں لے کر جائیں گے. یہ بھی قبلہ امیر محترم جو موجودہ ہے اور ہماری شورا، ان کی عظمت کو سلام ہے، ان کی استقامت اور جرت مندی کو سلام ہے کہ انہوں نے پوری پاکستانی سیاست کو مطلب ایک امتحان میں ڈال دی ہے. پہلے یہ تھا کہ اس کو نکالو سفیر، اب انہوں نے خود ہی کہا جی ہم وہ معاملہ اسمبلی میں لے کر جاتے ہیں. اب پتہ چل جائے گا کہ کون کون جو ہے نا وہ ناموس رسالت کے حق میں ووٹ ڈالتا ہے اور کون گستاخ رسول کے حق میں ووٹ ڈالتا ہے. تو تاحال ہم الحمدللہ اس کے حوالے سے بھی کامیاب ہے. یہ کامیابی نہیں ہے کہ پورا کفر ایک طرف ہو، پورے لبرلز، دین بیزار طبقہ، سیکولر سسٹم، پوری قادیانیت لابی اور پوری دنیا کا کفر ایک طرف ہو، اور اس بات پر مصر ہو کہ سعد رضوی کو بھی نہیں چھوڑنا، ان کو کچل دو، ان کو مار دو، پوری فورسز اور جناب پتن کتنی ہزار پولیس لگا دی جائے. یہ ایک الگ بات ہے کہ پولیس والے بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ مسلمان ہیں، لیکن وہاں تو مقابلے میں تھے نا. تو ایسے عالم میں مطلب یہ کہ جہاں ہیلی کاپٹر پر گولیاں چلائی جائیں، تیزاب پھینکا جائے، بے دریک سیدھی گولیاں ماری جائیں، ایسے عالم میں اگر وہ سارا سسٹم جھک جائے، ساتھی بھی رہا ہو جائیں، مطالبات بھی مان لیے جائیں، تاریخ نکھر کر سامنے آ جائے، تو یہ کامیابی ہے، ناکامی تو نہیں ہے. ناکامی تو تب ہوتی ہے اگر کسی حوالے سے کمپرومائز ہو جاتا. قبلہ سعد امیر محترم سعد حسن رضوی دام ظلہ علینا، آپ کو خبریں چلتی رہیں، آپ سے کہا گیا جی آپ کو رہا کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا میری رہائی بعد میں ہے، سفیر والا معاملہ پہلے حل کرو. وہ مانے ہیں اس معاملے پر، تو بحمد اللہ تعالیٰ پھر آئی ہوئی ہے. تو ہم کامیاب ہیں الحمدللہ. ناکام تو تب ہوتے ہیں اگر ہم کمپرومائز کرتے، ٹھیک ہے جی ہم جی ٹھیک ہے جی وہ تحریک لبیک ابھی تک اس معاملے سے دستبردار نہیں ہوئی. صحیح، تحریک لبیک اس سے دستبردار نہیں ہوئی. لیکن جب ہم آپ کی بات کرتے ہیں، آپ وہ پہلے امیر ہیں جب تحریک بھی موجود نہیں تھی، اب تب بھی امیر تھے. جی تحریک باقاعدہ طور پر پاکستان میں رجسٹرڈ ہوئی، آپ تب بھی امیر تھے. الیکشن 2018 آیا، آپ تب بھی امیر تھے. آپ نے استعفیٰ کیوں دیا؟ جی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، اور یہ بڑا متنازع قسم کا سوال ہے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ سوال کیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ میرے پاس صرف ایک سانگرہ کا حلقہ تھا الحمدللہ تعالیٰ. اس میں جو ہماری ورکنگ ہے وہ ہمارا کام بتاتا ہے، ہمارے سنگی ساتھی کچھ دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی بتاتے ہیں. ہر تنظیم میں، ہر تحریک میں مقامی سطح پر کچھ اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. ان اختلافات کی بنا پر کچھ لوگ تھے جن کو آگے آنے کا شوق تھا کہ ہم امیر کے عہدے پر آنا چاہتے ہیں، وہ امیر تبدیلی کی تحریک چلانا چاہتے تھے. اس وجہ سے پھر میرے کچھ تحفظات تھے. میں نے اب قیادت سے کہا جی آپ یہ حل کر دیں، تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر میں ایز اے کارکن کام کروں گا، اس عہدے پر کسی اور کو مطلب متعین کر دیا جائے. تو پھر قیادت نے فرمایا کہ آپ جو الیکشن 2018 میں کام کریں، بعد میں دیکھا جائے گا. بعد میں شاید مصروفیت کی بنا پر وہ اس طرف توجہ نہ دے سکے. مقامی سطح پر نے ایک تاثر جا رہا تھا کہ یہ مولوی لڑ رہے ہیں، جوتی میں ڈال بٹ رہی ہے، یہ تحریک لبیک میں بھی اختلاف ہو رہا ہے. تو واللہ تحریک کے وسیع تر مفاد کے لیے میں نے عہدہ چھوڑا ہے، اور میں وہ استعفے کے اندر آج بھی لفظ موجود ہیں، وہ میں نے مطلب جہاں جہاں جمع کروایا اور قیادت کے پاس ہے. ہو سکتا ہے جو میرے پاس ہے اس میں تبدیلی ہو جائے. جو ہماری ضلعی قیادت کے پاس استعفیٰ گیا اس میں یہ لفظ موجود ہے، میں نے لکھا ہے کہ میں نے صرف اپنے عہدے سے ریزائن کیا ہے. میری تمام تر ہمدردیاں، میری تمام تر محبتیں تحریک اور قائد تحریک کے ساتھ پہلے سے بھی انشاءاللہ بڑھ کر ہوں گی. اور بحمد اللہ تعالیٰ میرے جمعے کے خطابات ہیں جو مرکزی مسجد میں لوگ جمعہ پڑھتے ہیں، وہ اس بات کے گواہ ہیں. ہر دور میں، ہر لحاظ میں، ہر حال میں ہم نے تحریک کی بات کی ہے، کر رہے ہیں، انشاءاللہ مرتے دم تک کرتے رہے. اعلان لا تلقی کے حوالے سے بھی آپ کے بارے میں افواہیں ہیں کہ آپ نے اعلان لا تلقی کا بھی اظہار کیا. بالکل غلط. کوئی آڈیو، کوئی ویڈیو، کوئی تحریری طور پر اگر تھانے میں دیا ہے یا کورٹ میں دیا ہے تو اس کی کاپی مل سکتی ہے. آپ کے بعد جو قاری منیر صاحب آئے تھے انہوں نے تو اخبارات میں دیا کہ اعلان لا تلقی کا، لیکن میرا ایسا معاملہ نہیں، اور کچھ بھی ایسا نہیں. میرا چیلنج ہے، یہ ساتھی دیکھ رہے ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے. صحیح ہے. کوئی ساتھی مجھے دکھا دے کہ میں نے کسی جگہ لکھا کہ میرا تحریک لبیک سے کوئی تعلق نہیں، تو میں آن دی ریکارڈس معافی مانگوں گا کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں. اگر کبھی مجھے کہا گیا ہے بڑی مرتبہ
صحیح पुलिस इंतजामिया की तरफ से, दीगर आज़ाद कर, मैंने कहा ये लफ्ज़ नहीं निकल सकते। ओहदे से रिज़ाइन किया है लेकिन तहरीक के साथ ताल्लुक़ अल्हम्दुलिल्लाह है। صحیح इस मरतबा भी जो मेरा बेटा सामने बैठा हुआ है इसको भी मतलब गिरफ्तार कर लिया गया اچھا जी। इस मरतबा मतलब ज़ाहिर है वो 14 रबीउल अव्वल को क्रैकडाउन हुआ तो मैं उस वक्त कामों की था धरने में, صحیح प्रोग्राम भी था, तो मैंने कहा चलो सुबह शामिल हो जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हुए। तो पीछे ज़ाहिर है पुलिस वाले फिर गिरफ्तारी कर रहे थे صحیح तो बेटे को ले गए और एक रात एक दिन इसको रखा है, फिर इसको कहने लगे जाए कपड़े बदल आए घर से। इसने कहा जी नहीं आप मुझे छोड़ेंगे तो मैं जाऊँगा, ऐसे मैं नहीं जाना, इधर रहना अल्हम्दुलिल्लाह। صحیح हमने तो अपने बच्चों को भी समझाया हुआ صحیح बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, अगर ये अफवाह है और गलत फहमी है। اگر کبھی پھر ایسا موقع ملے کہ کوئی ایسے اشخاص کوئی ایسی شخصیت آپ کو ایک بار پھر کہے کہ تسی واپس آ جاؤ، پھر کیا کریں گے؟ پھر اس حوالے سے سوچا جا سکتا ہے، ہماری جب ساری ہمدردیاں تحریک کے ساتھ ہیں بھائی، گنجائش باقی ہے؟ سارے گنجائش ہی گنجائش ہے۔ صحیح ہے جو ساتھی کا ارادہ تو یہی ہے کہ جو ساتھی آگے کام کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم ان کو فل سپورٹ کریں گے، الیکشن میں کمپین کریں گے، مالی لحاظ سے جہاں تک ہو سکا انشاءاللہ تحریک کے لیے ہماری خدمات حاضر ہے۔ باقی اگر آپ یہ کہیں کہ استعفیٰ مطلب کیوں دیا، تو ہر تحریک میں عہدیداری چینج ہوتی ہے نا، ہر 2 سال بعد نئے عہدیدار آتے ہیں، جو پرانے ہوتے ہیں ان کا تعلق ختم تو نہیں نہ ہو جاتا اور نہ ان کو ختم کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح ہر تحریک میں عہدیداری تبدیل ہوتی ہیں، سادہ تو کوئی بھی نہ رہتا۔ جماعت اسلامی شاید وہ سال بعد اپنا امیر تبدیل کرتے ہیں، دیگر جماعتیں مثال کے طور پر ایسی ہیں۔ تو کوئی ایسی بات ہی ہے شاید مقامی مطلب اختلافات مٹانے کے لیے اور تحریک وسیع تر مفاد کے لیے یہ قدم اٹھایا تھا۔ لا تعلقی کا اظہار نہ کبھی کیا ہے، انشاءاللہ نہ کبھی کریں گے، حالات جیسے بھی۔ انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں اور عوام آپ کو دیکھ رہی ہے، اپنے حلقے کی عوام کے لیے تحریک لبیک کارکنوں کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اللہ اکبر۔ اپنی عوام اہل سنت ہم کہیں گے اپنی عوام کے لیے یہ پیغام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کے لیے اگر پرچی تو کیا ہے کہ جان بھی مانگی جائے تو پھر بھی مطلب بندے کو تیار ہونا چاہیے۔ تو میں یہی عرض کروں گا کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ علیہ السلام کو ایک مرتبہ پھر موقع ملا ہے، ووٹ بھی کریں، سپورٹ بھی کریں۔ جان چند دن کی مہمان ہے، پتہ نہیں سانس دوسرا آنا ہے کہ نہیں آنا۔ اگر حضور کے دین کے لیے پرچی مانگی گئی ہے تو ہمیں دل کھول کر وہ دینی چاہیے، سپورٹ کرنا چاہیے، ووٹ کرنا، اور انشاءاللہ امید بھی ہے کہ لوگ پہلے سے بڑھ کر انشاءاللہ تحریک کا ساتھ دیں۔ اور ایک وقت آئے گا، ہم تو امید کر سکتے ہیں نا، امید رکھنا اور اچھی امید رکھنا کوئی گناہ بھی نہیں۔ انشاءاللہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ علیہ السلام کا سورج طلوع انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے وقت عنایت کیا اور طویل گفتگو ہوئی، 1 گھنٹہ آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی اور تحریک کے حوالے سے آپ کی محبت جذبات کو جاننے کا موقع ملا جو شاید ہم نہیں جانتے تھے۔ کچھ طلق سوالات تھے تحریک کے حوالے سے، ان کے بارے میں آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں سمجھایا، بلکہ ہمیں تو ابھی گول کے پلا دیا آپ نے کہ یہ باتیں جو ہیں نا یہ افواہیں ہیں اور یہ حقیقت ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ پھر انشاءاللہ آپ سے جب ملاقات ہوگی پھر کبھی ضرور اسی طرح کسی نئے موضوع کے اوپر پھر کبھی جیسے بھی اللہ کو منظور ہوگا۔ تو ناظرین مجھے اجازت، ملیں گے انشاءاللہ عزیز پھر اتوار والے دن۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، سینئر رہنما ہوں گے، علی طارق چیمہ صاحب، ان سے بات ہوگی اسی حوالے سے۔ مجھے اجازت، پاکستان زندہ باد۔